बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी रमज़ान कुरान सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके सूरह अल-बक़रा के 8वें रुकू से हम इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। कुछ सवालात पहले से भी रहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इसमें शामिल करेंगे। सर, जब हम ये वाला वाक़या पढ़ते हैं जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक मारते हैं और फिर पत्थर से पानी जारी होता है, तो इस तरह के जो मोजज़ात हैं वो हमें और भी नज़र आते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियां मुबारक, उनसे पानी के चश्मे जारी हुए। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आजकल हम साइंटिफिक वो कोशिश करते हैं प्रूव करने की मोजज़ात को। क्या ज़रूरी है कि हम मोजज़ात को साइंस की निगाह से देखें? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारा ये ईमान है जी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत के जो नमूने हैं और करिश्मे हैं वो दिखाता है, और ख़ास तौर पर अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों से या उनके ज़रिए से। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुअज्ज़े अता फरमाए, जैसे आपका असा है और आपका हाथ है कि वो जिसे यद बैज़ा जिसको कहा जाता है, कुरान पाक ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसे कई और मुअज्ज़ात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिले, इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी दिए गए। तो साइंस वक्त के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रही है और तरक्की कर रही है, तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो आज से एक सदी पहले और कई सौ साल पहले वो ऐसा लगता था कि शायद ये कोई अनहोना काम है या मुमकिन नहीं है या नहीं हो सकता, लेकिन आज साइंस हमें बताती है कि वो मुमकिन है। तो मोजज़ात एक ज़माने में, एक वक्त में आप कह सकते हैं कि वो इंसान उनका इदराक नहीं कर सकता, उनको समझ नहीं सकता, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर इंसान को उसकी समझ भी आती है। तो मोजज़ात के हवाले से तो यही तसव्वुर और यही नज़रिया है हमारे इस्लाम में और हमारे दीन में। सर, जब हम आयत मुबारका पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। अब यहाँ एक सवाल ज़हन में आता है, वो ये है कि एक खाना जो उनको मन्नो सलवा मिल रहा था उस पर इक्तिफ़ा करने की बजाय उन्होंने ये इतने ज़्यादा खानों की डिमांड क्यों की? तौरात में भी इस बात को बयान किया गया है जी कि जब वो मिस्र में रहते थे, यानी अपने उस इलाके में जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर आए थे, तो वहाँ पर उनको सब कुछ मुयस्सर था, लेकिन उसके साथ साथ ग़ुलामी भी थी। मछली भी खाते थे वहाँ पर, और ये दालें और सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ, खीरे, ककड़ियाँ वग़ैरह, ये सारा कुछ वहाँ मुयस्सर थे, लेकिन ग़ुलामी थी फ़िरौन की। अब सूरत हाल ये थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनको इस ग़ुलामी से निकाला, और जब वो दश्त सीन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो इस तरह की डिमांड करते हैं। यही सूरत हाल जो कुरान पाक ने बयान की। दश्त सीन में तो खैर वो पानी की डिमांड करते हैं, क्योंकि कुरान पाक के इससे पहले वाले रुकू में सिर्फ रिज़्क़ का ज़िक्र किया, लेकिन अब यहाँ पर आकर फिर पानी का भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। यानी वहाँ पर ज़िक्र था तो मन्नो सलवा था, रिज़्क़, और यहाँ पर अब ज़िक्र है तो मन्नो सलवा के साथ पानी का भी ज़िक्र हो गया इस रुकू में। तो मैं जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि ग़ुलामी थी तो खाने पीने के मुकम्मल ज़राए मौजूद थे। अब मामला ये था कि ग़ुलामी से निकाल दिया गया, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बताया कि भाई तुम्हें एक तरफ अगर एक ही यकसानियत के साथ एक ही खाना मिल रहा है, मन्नो सलवा, लेकिन ये है कि तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी से निकल आए और फिर जो एक आला मकसद है उसके लिए तुम ये सारा सफ़र कर रहे हो। तो लिहाजा जो तालीम है इसमें वो यही है कि भाई अगर इंसान किसी आला मकसद के लिए सफ़र अपना शुरू करता है या जारी रखता है, तो वहाँ पर अगर कोई खाने पीने के मामलात में या पहनने के मामलात में या दीगर मामलात में कोई तंगी या मुश्किल या कोई यकसानियत सी आती है, तो उस पर इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। ये कौम ऐसी थी कि जो ग़ुलामी से निकल आई, और अब ग़ुलामी से निकल कर उसके बाद अल्लाह ताला से बजाय इसके कि सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने सफ़र को जारी रखे और शुक्रगुजारी के साथ सफ़र को जारी रखे और आला मकसद को अपने जहन में रखे, वो अब भी वो जो एक ज़ुबान का चस्का होता है
اب اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ قوم کہتی ہے کہ جی ہمیں یعنی ہم سبزی دالیں مسلبہ اور کھا کھا کے تو ہم تنگ آ گئے، اب ہمارے لیے ان چیزوں کا آپ انتظام کریں۔ جی آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو اگلے رکوع میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں وہ بھی جائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہوں کا ذکر کیا ہے، جی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ بالکل 4 گروہ ہیں، لیکن جنت میں کون جائے گا؟ خوف کسے نہیں ہوگا کہ جو اللہ پہ یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نجات گروہی نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے، اس پر نجات مبنی نہیں ہے۔ نجات جی کس بالکل پر مبنی ہے، انحصار کس پر ہے کہ ایمان لانا اللہ پر، یوم آخرت پر اور عمل صالح پر، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر کوئی ایمانیات کی بحث نہیں ہو رہی، یہاں پر در حقیقت جو قوم یہود ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ اور رویہ ہے کہ بھئی ہم چونکہ یہودی ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، ہم میں نیک لوگ آئے ہیں تو لہٰذا ہم ہی جنتی ہیں، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کے اس تصور کو نگیٹ کیا، اس عقیدے کو، اور یہ بتایا ہے کہ بھئی نجات گروہی نہیں ہے، نجات تب ہوگی کہ جب ایمان اور عمل صالح تم لوگوں کو نصیب ہوگا اور ایمان تمہارے اندر اترے گا۔ تو اس کا تعلق بے شک کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق بے شک ایک مسلمانوں کے گروہ سے، جماعت سے ہو جائے، تو یہ باعث نجات چیز نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جی نام بھی مسلمانوں والا ہے، ظاہری طور پر سارا کچھ ویسے ہی زندگی گزارتا ہے جیسے مسلمان، اللہ تعالیٰ کا جس طرح حکم ہے یا جو بھی تعلیم ہے اس کے مطابق ظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ مومن نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ ظاہراً نام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں اور دیگر سارے معاملات، ان کی شادیاں، اموات، ہر چیز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، لیکن ایمان ان کے اندر نہیں ہوتا۔ جب آپ ان سے گفتگو کریں گے، عقیدے پہ بات کریں گے، ان کے افکار پہ بات کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا یہ بالکل ہی دہریہ ہیں یا اسلام سے بالکل ہی منہ پھیرے ہوئے لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں ٹھیک ہے نا۔ اب اگر صرف گروہی نجات ہو پھر تو سب کی نجات ہو جائے، پھر سبھی مسلمان ہو گئے، سبھی بالکل مومن ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نجات جو ہے وہ گروہی نہیں ہوگی، وہ انفرادی ہوگی۔ چلے نجات کا کنسیپٹ بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا یہاں سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ آیت مبارکہ پوری پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرا کر اپنا پیغام پہنچانے کی وہ کوشش کی گئی ہے، تو اس کی کچھ وضاحت کریں آپ۔ دیکھیے ایک میثاق جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا اور میرے درمیان ہے۔ آپ کو جب میرے بارے میں پتہ ہو، میری طاقت کے بارے میں، قوت کے بارے میں، تو آپ اپنے میثاق کے حوالے سے پھر آپ ڈریں گے، احتیاط کریں گے۔ جی آپ کو اس بات کا خیال ہوگا کہ بھئی مجھ سے اس عہد میں، کووننٹ میں کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے، میں نافرمانی نہ کروں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو یہ دکھایا کہ بھی اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے، جی طاقت والا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ سے مراد یہ ہے کہ ان پر کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، یعنی دکھایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت اور طاقت والا ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد سے اگر تم نے منہ پھیرا اور تم نے اس کی وعدہ خلافی کی تو پھر تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ سر ہفتے کے روز ممانعت ان کو یعنی ممانعت کیوں تھی شکار کرنے کی اور مچھلی کو پکڑنے کی، خاص طور پہ ہفتے کو دن کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ دیکھیے ہفتے کا دن سلیکٹ کرنا یہ مختلف امتوں میں اور مختلف ادیان میں دن ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں جمعہ کا دن ہے، جی بالکل، اور اسی طرح یہود میں ہفتے کا دن ہو گیا، اور اسی طرح جو نصرانی ہیں ان میں اتوار کا دن ہو گیا، سنڈے کا دن ہو گیا۔ بالکل تو یہ مختلف دن ہیں جو خاص آپ کہہ لیجیے ان کو اہمیت مختلف امتوں میں رہی ہے، مختلف دنوں کو۔ اب یہ جو سبت کا دن تھا در حقیقت یہ ایک آزمائش اور ایک امتحان اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ اللہ نے جب اس قوم کو یہ حکم دیا کہ بھئی
آپ نے یہ جو تجارتی مصروفیات ہیں ان کو ترک کر دینا ہے، نہیں کرنا یوم سبت کو. یعنی سبت جب ہم کہتے ہیں نا تو جمعے کا جو دن ہے غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کے غروب آفتاب تک یہ سبت بن جاتا ہے. تو یہ اس دن کیا کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر ایک تالاب بنا لیا، تو وہ جو مچھلیاں آتی تھیں ان کو پھر وہ تالاب میں جمع کر لیا اور اگلے دن پھر ان کو وہاں سے نکال لیا. یعنی وہ ہیلا سازی وہ کرتے تھے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس بات کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ خدا کے حکم کو من و ان تسلیم کرنا ہے. یعنی اس میں کوئی حیل و حجت یا ہیلا سازی نہیں تم کر سکتے. تو یہ تعلیم پھر اس بنیاد پر ان پر عذاب بھی اترا کہ جیسے آگے بیان کیا. یہ بھی بالکل سوال میں ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، تو بندر بنانے کی کیا وجہ تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ دیکھیے اب ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم تھی جی جن کا یہ ذکر آتا ہے. یعنی گویا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس قوم کے حوالے سے تو یہ صرف کسی خاص زمانے کی بات نہیں ہو رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہارون کا زمانہ ہے، حضرت یوشع کا زمانہ ہے یا کس کا زمانہ ہے. اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. اب اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ بھئی واقعتاً شکل ان کی بگڑ گئی تھی، یعنی یہ بندر ہو گئے تھے. جی. ایک دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ جاتی ہے، احکام کو نہیں مانتی، سرکشی کا راستہ اختیار کرتی ہے اور ہیلا جوئی میں پڑ جاتی ہے اور پیش نظر اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور مفادات بھی ویسٹڈ انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بس وہی اللہ کی آیات میں بھی تحریف کرتے رہے، کتاب میں تحریف کرتے رہے، بس اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں پر پھر کیا ہو جاتا ہے ایک قوم کے ساتھ، وہ یہ کہ وہ پھر بندر کی طرح ہو جاتے. اب بندر میں تین باتیں ہیں. ایک تو بندر کی جو خصلت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنسی عمل کا بہت شوق رکھتا ہے، یعنی سیکس کی طرف اس کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے بندر کی وہ یہ ہے کہ وہ نقل خور ہوتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے، بالکل فوری وہ کاپی کرے گا. تیسری جو بات ہوتی ہے نا بندر میں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا بے سوچے سمجھے کرے گا. یعنی انسان تو یہ کرتا ہے نا کہ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ عمل کروں، یہ کام کروں، قدم اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، یہ حرکت کروں نہ کروں، اس کا کیا نتیجہ ہوگا. لیکن جب اللہ کی طرف سے انسان پر پردے پڑ جاتے ہیں، جب مہر لگ جاتی ہے اس کی نافرمانی اور اس کی سرکشی کی وجہ سے، تو اس میں یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایک تو جنسی بے راہ روی، یعنی وہ جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے وہ صرف کہنے کا انسانی معاشرہ ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو بے حیائی میں، بے راہ روی میں، بے شرمی میں اور جنسی تلذذ میں لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کیا زندگی کے حقائق ہیں. ہم مختصر طور پر یہاں آئے ہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دوسرا آپ کام دیکھ لیجئے کہ ان میں جو جسے ہم جینوینٹی کہتے ہیں نا انگلش میں، جینوئننیس آپ اس کو کہہ لیجیے، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال پھر نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے ہوتی ہے نا. یہ جو ہے کہ عقل بھی ختم ہو گئی اور پھر نقل بھی اگر کی تو وہ بھی بڑی بے تکے طریقے سے نقل کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جس کو بیان کیا، بے سوچے سمجھے فیصلے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، یہ تین برائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا تو اس کا آپ کو معلوم ہے، کئی مرتبہ میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، یہ در حقیقت نتیجہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اگر بندر کیا تو بندر کیا مقصد، مطلب یہ کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا کہ وہ بندر بن گئے اور وہ والی خصلتیں ان میں وہ آ گئی. جی سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کر دیا. آگے ہم سورہ البقرہ میں پڑھیں تو وہ واقعہ آتا ہے جس کے نام پہ سورہ کا نام بھی ہے، گائے والا واقعہ. گائے والے واقعے کو بھی قرآن نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اس میں ایک چیز جو بڑی کامن ہے اور وہ سوال میں ضرور چاہوں گا آپ اس کو ڈسکس کریں. کیا جو اس قوم نے بار بار سوال کیا کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، کیا سوال کرنے پر ممانعت تھی جس کی وجہ سے ان کو مزید الجھاؤ میں وہ ڈلتے گئے؟ دیکھیے سوال کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہی ممانعت. سوال کرنا دو مقصد کے تحت ہوتا ہے. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سیکھنا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں
تحقیق کے لیے، تفحص کے لیے، تفتیش کے لیے، یہ ایک علیحدہ ذوق ہوتا ہے۔ ایمان میں پختگی کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ سوال اتنے کرو کہ ایک تو بات الجھ جائے، اور دوسرا کہے کہ یار بس تو جان ہی چھوڑ، تو نے کرنا تو ہے نہیں کچھ، عمل تو کرنا نہیں، تو پہلے سے اتنے سوال کر رہے تو کب اصل بات کی طرف آئے گا اور کب اس بات پر عمل کرے گا۔ یہ جو رویہ تھا نا، یہ کفار و مشرکین کا بھی تھا، اور یہی رویہ قوم یہود کا بھی تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ سوال کرنے پہ کبھی کسی دور میں بھی ممانعت نہیں رہی، سوال کیجیے، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ سوال آپ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ایک رویہ، ایک لطیفہ سا ہے کہ بھئی وہ پہلے تو امام صاحب سے کہتے ہیں کہ جی امام صاحب یہ ہمارا سوال، میرا سوال ہے، جواب دیجیے، پوچھتے ہیں، تو جب امام صاحب بتانے لگتے ہیں پھر خود ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پھر اپنا علم یا علمیت دکھانے کے لیے کہ بھی مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، اصل میں یہ ناپسندیدہ رویہ ہے۔ شاگرد استاد سے پوچھتا نہیں ہے، بچہ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ بھی ہے کہ بڑے سے پوچھتا ہے، وہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو ویسے ہی تسلیم کرو جیسا وہ ہے۔ یعنی اب ان کی جو نیت تھی نا وہ یہی تھی کہ کسی طرح یہ ٹل جائے قربانی کرنے کا معاملہ، ہمیں گائے قربان نہ کرنی پڑے، کیونکہ گائے قربان کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ اس وقت لوگوں کی زندگی کا انحصار مویشیوں پر ہوا کرتا تھا، بکری پہ، بھیڑ پہ، گائے پہ، بھینس پہ، اونٹ پر، گھوڑے پر زندگی کا انحصار ہوتا تھا۔ تو جب اللہ کہتا ہے بھی گائے کو قربان کرو، تو یہ تو جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرے گا نا۔ تو یہ سوالات کر کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس طرح بات الجھ جائے گی اور ہم قربانی نہیں دیں گے، جیسے قرآن پاک نے اسی رکوع میں آخر میں کہا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا، کہ انہوں نے گائے کو ذبح تو کیا لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بالکل ایسا ہے۔ سر ایک سوال یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا، گائے اسپیسیفکلی سلیکٹ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اس وقت مہیا ایک تو یہی جانور ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بچھڑے کا تھا نا تصور پوجنے والا، تو در حقیقت اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھائی گائے کو ذبح کرو تاکہ ان کے دلوں سے وہ جو ایک ہیبت ہے نا کہ بھئی یہ کوئی گاڈ ہے، گاڈس ہے، خدا ہے، معبود ہے، اس کی جو ہیبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکالی، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی بڑا طاقتور کوئی ہے تو ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا، تو وہ گائے کو ذبح کرنے کا اس لیے بھی اللہ نے حکم دیا تاکہ ان کے دلوں سے وہ جو پرستش کا ایک ان کی عادت ہے، ایک رسم ہے، رواج ہے، یہ بھی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں سے یہ خوف نکل جائے کہ دیکھو بھئی گائے کو ذبح کر دیا تو اس کے بعد ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل سر، اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جو وہ ایک بچے کا واقعہ ہے کہ جس کے والد صاحب وہ گائے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر اس کی والدہ نے ان کو حکم دیا، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں قرآن پاک تو ایسے واقعات سے بالکل ہی پاک ہے، کہیں پر بھی یہ قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں اصل میں یہ واقعات کئی ایسے بیان کیے گئے جس کو پھر ہم لوگوں نے اختیار کر لیا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سی اسرائیلی روایات بھی ہیں کہ اسرائیلی روایات میں بھی پھر علماء نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اس کی تحقیق کی اور بتایا ہے کہ بھئی اس کی سند کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ قرآن پاک نے جتنی بات بیان کی ہے وہ تو صرف اتنی بات ہے، یعنی کچھ حد تک وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ حد تک ہو سکتا ہے وہ نہ ٹھیک ہو، وہ من گھڑت ہو۔ اس کی آخر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ انہوں نے وہ ذبح کر دی اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے یا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، تو یہ دونوں باتوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں نظر آ رہا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے ذبح کر دی؟ یعنی انہوں نے ذبح کی، کرنا تو نہیں چاہتے تھے وہ، تو پھر ذبح کیوں کر دی اگر کرنا نہیں چاہتے تھے؟ یعنی کرنا تو نہیں چاہتے تھے، ہیلے بہانے کر رہے تھے، ہیلے بہانے، اور ان کی جو ہسٹری ہے اور جو ان کا رویہ تھا وہ تو اسی بات کی علامت ہے نا کہ وہ یہ کام کرنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے بہانے اور ہیلے ختم کر دیے اور انہیں ان کے ہر سوال کا جواب دے دیا۔ نہیں تو وہ صاف انکار بھی تو کر سکتے تھے، وہ ہیلے بہانے کیوں کرتے رہے؟ یعنی وہ اگر نہیں کرنا چاہتے تھے تو صاف کہہ دیتے
नाफरमानी ही कर रहे थे तो कह देते कि नहीं करनी हमने, लेकिन उन्होंने हीले बहाने क्यों किए, और फिर जब हीले बहाने भी खत्म हो गए तो फिर उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया। इसका मतलब है कि उनको शायद डर था पैगंबर का। हीले बहाने जो करना होता है ना, वो यही होता है ना कि भाई आप सीधा इनकार नहीं कर सकते ना। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आप उम्मती हैं, या आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में अपना शुमार करते हैं, या आप इस बात को मानते हैं कि हम इस किताब पर ईमान लाए हुए हैं, तो वाज़ेह बात है कि भाई वो फिर ऐसा तो नहीं करेंगे कि सीधा इनकार कर दें। तो वाज़ेह बात है कि वो कोई बहाने, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे। अब आप देख लीजिए, कुरान पढ़िए, तौरात और इंजील पढ़िए, और पूरी तारीख़ इनकी पढ़िए, तो ऐसा तो नहीं ना कि कभी इन्होंने ये कहा हो जी हम हैं ही नहीं इस गिरोह के, या हम छोड़ चुके हैं। तो बड़े फ़ख्र से भी ऐसा बीच तो में कहते रहे हैं, बड़े फ़ख्र से बयान करते रहे, लेकिन ये इसलिए कि भाई चाहते ये थे कि भाई हम इस गिरोह में शामिल भी रहें, और ताकि हमारी निजात भी हो जाए, वो जो निजात का तसव्वुर था। और दूसरा ये कि इस तरह की कुर्बानियों से और मेहनतों और मुशक्क़तों से हम बचे भी रहें। जी सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेशन में अगले रुकू से 9वें रुकू से आगाज़ करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।